अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अफ़गानिस्तान का एक रोज़ा दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए, क्योंकि वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद और DGISI जनरल फैज़ हमीद भी थे। दोनों सरबराहान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया, और जाहिर है जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो दोनों तरफ से जो क्रक्स उभर कर सामने आया वो ये था कि जो एक अदम एतमाद की फ़िज़ा है उसमें एतमाद को उजागर करने की कोशिश है, और पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन अफ़गानिस्तान चाहता है, इसलिए कि ये पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR बाबर इफ्तिखार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें उन्होंने भारत के अज़ाइम से आगाह किया था और ये बात कही थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत का जो सफारतखाना है और पाकिस्तान की सरहद के साथ उसके जो कौंसल खाने हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तख़रीब कारी, दहशत गर्दी और साजिशों की अमाजगाह बने हुए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसके शवाहिद भी जो हैं वो पेश किए गए, सबूत जो हैं वो भी सामने रखे गए, और ये डोजियर जो है ये दुनिया के दीगर ममालिक जो है उनको भी भिजवाया गया और आगाह किया गया। ऐसे मरहले के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का दौरा जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो हैं वो अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालने का इंदिया दे रहे हैं। नेटो जो है वो इस हवाले से एक एहतियात का मशवरा जो है वो दे रहा है, और ये बात वहाँ पे डिस्कस हो रही है कि कोई नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है तालिबान क़ुव्वत हासिल करें, लेकिन वो क़ुव्वत हासिल कर रहे हैं और वही समझते हैं कि वो ये क़ुव्वत हासिल कर लेंगे जो कि ख़ित्ते के लिए दुरुस्त नहीं होगा। ये सोच जो है ये अमेरिका के अंदर चल रही है, और इस सोच के साथ साथ ये भी है कि फ़ौजें जो हैं उनको आधा कर दिया जाए। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफ़गान अमूर के माहिर, पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ारतकार रुस्तम शाह मेमन साहब। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। रुस्तम शाह मेमन साहब, पहले तो ज़रा हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये फरमाइएगा कि कितनी अहमियत है इमरान ख़ान के इस वक्त आज के एक रोज़ा दौरा अफ़गानिस्तान की? देखिए, अहमियत तो बहुत है क्योंकि मसाइल बहुत हैं, और इस वक्त कुछ तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। अमेरिका में एक नए सदर का इंतखाब हो गया है, उसकी पॉलिसी हो सकता है कदर मुख्तलिफ हो, और वायलेंस में अफ़गानिस्तान के अंदर ज़्यादती आ रही है। और तीसरी बात यह है कि दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तातुल का शिकार हैं, वो स्टेलमेट वहाँ बना हुआ है, वो कोई आगे नहीं बढ़ रहे। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें तो ये दौरा अहमियत का तो हामिल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इश्यूज़ इतने गंभीर हैं और इतने ज़्यादा हैं कि शायद एक दौरे से या एक इंगेजमेंट से कोई आगे बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा नहीं है। सिंबलिज़म तो ज़्यादा है लेकिन सब्सटेंस शायद बहुत कम हो, क्योंकि जो इशू अफ़गानिस्तान उठाना चाहता है कि पाकिस्तान से ये मुतालबा करता रहा है कि पाकिस्तान तालिबान पर दबाव डाले ताकि वो एक सीज़ फायर पर एग्री हो जाएं। ये पाकिस्तान कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन तालिबान इसको कभी भी नहीं मानेंगे। उसकी बहुत वजूहात हैं। मैं रुस्तम शाह साहब मैं ज़रा उधर आता हूँ, क्योंकि जी रुस्तम शाह साहब मैं आता हूँ, मैं ज़रा ये ओपन कर लूँ कि इसकी अहमियत कितनी है, फिर हम इसके बाय पार्ट्स पे चले जाएंगे और इशू टू इशू चलेंगे। शहजाद चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं इस दौरे की अहमियत को? क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें अशरफ गनी की ख्वाहिश थी कि सीज़ फायर हो जाए और बदएतमादी की फ़िज़ा जो है उसमें कमी हो जाए, और यही सूरत हाल जो है इमरान ख़ान साहब की थी। वो ये कह रहे थे कि हम सिद्क़ के दिल से चाहते हैं अमन हो, हमने पूरी कोशिश की है, हम अमन को मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या देखते हैं कितना ये दौरा जो है वो अहमियत का हामिल था? हाँ, मेरे ख्याल में अहमियत का हामिल तो इस लिहाज से है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने एक पड़ोसी हमसाया मुल्क को विज़िट करने गए हैं, जो कि हमारे खत्ते में आम तौर पर बहुत फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बात
نہیں ہے. پاکستان کو اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے کہ آپس میں موومنٹ اور جو آپس میں جو ملاقاتیں ہیں یہ زیادہ فریکوینٹ ہوں. اس لحاظ سے تو بہت اچھا ہے. 2 چیزیں نوٹ کیجئے. پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں استحکام ہو. پاکستان استحکام کا متمنی ہے. اور اشرف غنی صاحب یا افغانستان کی حکومت کیا چاہتی ہے کہ سیز فائر ہو. سیز فائر پہلا قدم استحکام کی طرف تو ہو سکتا ہے لیکن استحکام نہیں ہے. تو اس لیے استحکام تک جانے کے لیے اس وقت جو مکمل بلو پرنٹ ہے اشرف غنی صاحب کی حکومت کی طرف سے یا افغانستان کی حکومت کی طرف سے وہ کھل کے سامنے نہیں آ پا رہا. اور جب تک یہ گیپ رہے گا مکمل استحکام تک پہنچنے کے لیے طالبان ہوں یا باقی جو اس کے پیسنجرز ہیں جو باقی 7 لوگ شامل ہیں وہ ان کے دلوں میں کوئی نہ کوئی ڈسٹرسٹ رہے گا ایک دوسرے کے بارے میں کہ ہم سے صرف ایک قدم اٹھواتے ہو, ہمیں اگلا قدم بھی بتاؤ, اس سے اگلا قدم بھی بتاؤ اور اس سے اگلا قدم بھی بڑھاؤ. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ ہر کوئی کھل کے سامنے نہیں آ رہا, اوپن انداز میں سامنے نہیں آ رہا, اس لیے آپ کو گیپس نظر آتے ہیں. اور اس وجہ سے گو کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زبان ایک نہیں ہوگی باوجود اس کے کہ حالات بدل رہے ہیں, نئی گورنمنٹ ہے امریکہ میں, وہ نیا پیغام. تو یہ نہیں کہ انہوں نے آج بیٹھ کے وہاں پر ایک نئی اسٹریٹجی جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی ہے. بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. یہ انفارچونیٹ اور بدقسمتی والی بات ہے. اور یہی گیپ ہے جو کہ پاکستان اور افغانستان میں ہے کہ اتنا قریب ہونے کے باوجود یہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی, ایک کمبائنڈ اپروچ افغانستان کے استحکام کے بارے میں نہیں کریٹ کر سکتے. میں شہزاد چودھری صاحب آتا ہوں. آپ رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ آگے بڑھ رہے تھے لیکن ذرا یہ بات ہو جائے کہ جب مشترکہ ظاہر افغانستان کا امن جو ہے پاکستان کا امن بھی اس سے وابستہ ہے, ہم بہت بھگت رہے ہیں اور وہاں کے حالات جو ہیں ہمارے اوپر اثر انداز بھی ہوتے ہیں. یہ جو ایک خلا ہے, یہ جو ایک بد اعتمادی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے اس پہ بھارتی اثر و رسوخ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان کی جو وہاں پہ ان روڈز ہیں وہ بہت مستحکم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیے یہ پاکستان میں یہ نیریٹو چل رہا ہے, یہ کانسیپٹ موجود ہے, لیکن شاید یہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے جتنا کہ یہاں ہم اس کو سمجھتے ہیں. ہندوستان کا اثر وہاں پہ ضرور ہے اور یہ حکومت جو ہے ان کی بھی کافی تعلقات ہیں اور ہندوستان کی وہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے اور ہندوستان چاہتا بھی ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کو افغانستان کے راستے ایکسیس کرے تاکہ ان کے ہائیڈرو کاربن وسائل سے استفادہ کر سکے. اسی لیے انہوں نے چابہار روڈ بنائی تاکہ ایک پاکستان کو بائی پاس کر کے ایک روڈ جو ہے کہ ایک راستہ افغانستان اور پھر افغانستان سے سینٹرل ایشیا تک جائے. تو یہ ان کے مقاصد ہیں. پھر انڈیا ایک ریجنل پاور ہے اور وہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک بڑی طاقت ہے اور افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے, ہندوستان مدد دے رہا ہے. تو اس میں اصولاً کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب افغانستان کا ساحل پاکستان کے خلاف کوورٹلی یا اوورٹلی استعمال ہوتا ہے. اب اس کی بھی وجوہات ہیں کہ بہت ٹیریٹری ایسی ہے افغانستان کے اندر جس پہ افغان حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہاں پہ مختلف فیکشنز ہیں, جیسے پیدائی محاذ ہے, جیسے ترکستان اسلامک موومنٹ ہے, جیسے داعش ہے, جیسے طالبان ہیں. تو وہاں پہ ان کو کنٹرول کرنا یا وہاں پہ اپنی ریٹ انفورس کرنا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہاں پہ ایک خانہ جنگی ایک جنگ چل رہی ہے کافی زمانے سے, آپ کو معلوم ہے. اس لیے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا رہے, اور ہو سکتا ہے انہوں نے کی بھی ہوں. اور یہ جو کلبھوشن وغیرہ کے واقعات ہیں وہ تو ایران سے جہاں سے بھی آیا ہے, لیکن ہندوستان وقتاً فوقتاً وہاں نہ صرف ان کو بلکہ جو تحریک طالبان کے جو بعض لوگ ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی رپورٹس ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ روابط میں ہیں. لیکن دوسرا ڈائمنشن اس کا یہ ہے کہ یہ جو اینٹی انڈیا نیریٹو ہے افغانستان میں اس کو کوئی تسلیم کرنے والا نہیں ہے. جس افغان سے بھی آپ بات کریں چاہے وہ جس پوزیشن میں بھی ہو وہ یہی کہے گا کہ یہ تو پاکستان اور ہندوستان کی پرانی لڑائی ہے اور ہمیں بیچ میں ویسے وہ گھسیٹ رہے ہیں. وہاں یہ تسلیم ہی نہیں کیا جاتا
کہ واقعی افغان سائل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. میں آتا ہوں رستم شاہ محمد صاحب, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شہزاد چودھری صاحب, بریک پر جانے سے پہلے رستم شاہ محمد صاحب اس بیانیے کی بات کر رہے تھے کہ جو بھارت کے حوالے سے ہے. اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر جناب بابر افتخار اور پھر شاہ محمود قریشی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی, تمام شواہد رکھے کس طرح افغانستان میں بھارت کے سفارت خانہ اور پھر اس کے جو کونسلیٹ ہیں جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ ہیں, کس طریقے سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے رستم شاہ محمد صاحب کے خیال میں وہاں کوئی بائی آؤٹ نہیں کر رہا ہے. اب یہ کافی سنجیدہ صورتحال ہے, کیونکہ اگر وہ اس ایک ہوتی ہوئی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کا تدارک کیسے ہوگا, پھر اعتماد کیسے بڑھے گا؟ اچھا ایک ہم غلطی بہت کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ محسوس کر لیتے ہیں یا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے معاملات آپس میں ٹھیک ہو گئے تو شاید افغانستان جو ہے یہ استحکام میں آ جائے گا, اس کو استحکام مل جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے جس میں 7 پلیئر ہیں, 7 پلیئر, اور ان سب کے جو ٹریگرز ہیں, جو ان کی ڈائنامکس ہیں افغانستان کو غیر مستحکم دیکھنے کی یا استحکام لانے کی, وہ انٹائرلی ڈفرینٹ اور مختلف ہیں. ان 7 میں سے امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے, بالکل پہلا شاید ایک واحد ہوگا کہ اس سے جان چھوٹے اور یہاں پہ استحکام آئے, وہ اپنی فورسز نکالے, جان چھوڑا کے یہاں سے نکلنا چاہتا ہے. وہ چاہے پیچھے کانٹریکٹر چھوڑ جائے گا یا کوئی انٹیلیجنس کا چھوڑ جائے گا, لیکن وہ بیسیکلی یہاں سے اب 20 سال کے بعد اب اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے. تو وہ لیکن وہ چاہتا ہے کہ جاتے جاتے یہاں پہ ایک اگر مستحکم حکومت و نظام ہو تو بہتر ہے. دوسرا, اگر امریکی فورسز رہتی ہیں کسی بھی شکل میں, ملٹری فورسز ہوں یا ان کی کانٹریکٹرز ہوں یا باقی لوگ, ایران اس سے ہمیشہ خائف رہے گا, اور ایران کبھی بھی یہاں پر استحکام نہیں آنے دے گا جب تک کہ امریکی فٹ پرنٹ اتنا واضح طور پر وہاں موجود رہتا ہے. تو ایران امریکہ کو چاہتا ہے کہ وہاں استحکام آئے, لیکن ایران نہیں چاہے گا کہ وہ اس قسم کا استحکام آ پائے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کے سب یہاں سے نکل جائے. انڈیا, اور اس کا ذکر ہوا اور وہ بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ انڈیا چاہتا ہے کہ وہاں پہ استحکام نہ آئے. اس انتشار اور خلفشار کی شکل میں وہ اس زمین کو پاکستان کے خلاف ایز اے سیکنڈ فرنٹ استعمال کرتا رہا ہے, کر رہا ہے, کرتا رہنا چاہتا ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہاں پہ آئے. افغان گورنمنٹ اشرف غنی کی اپنی پوزیشن صدر کے طور پہ امریکی پریزنس سے کی وجہ سے ہے. وہ اگر امریکی چھوڑ چھاڑ کے ہر چیز چلے گئے, پیسے لے کے چلے گئے, ان کی افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کے لیے بجٹ کوئی نہ رہا, تو یہ ویسی نظام جڑم سے نیچے آن پڑے گا. وہ چاہتے ہیں کہ امریکی موجود رہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی بہانہ رہے کہ کوئی لڑائی جاری ہے, طالبان حملے کر رہے ہیں, امریکیوں کو مجبوری ہو وہ پڑے رہے. تو اس لیے میری نظر میں اشرف غنی بھی نہیں چاہتے کہ اتنی آسانی سے وہاں استحکام ہو جائے. اچھا, جو طالبان ہیں وہ وہاں سے پاور جیتنا چاہتے ہیں, یہ اگلا فیکٹر ہے, پاور جیتنا چاہتے ہیں. پاور جیتنے کے لیے جب یہ اپنی تگ و دو کرتے ہیں تو ایک جنگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس سے غیر مستحکم رہتا ہے افغانستان. کابلی انٹیلیجنشیا, جو کابل کا انٹیلیجنشیا ہے وہاں پہ, جو سوسائٹی کے ایلیٹس ہیں وہ مختلف ہیں مکمل طور پر ان رجت پسند لوگوں سے جو کہ دور دراز لوگوں میں جگہوں پہ ٹھہرے ہوئے افغانستان کے. ان کی سوچ انٹائرلی ویسٹرنائزڈ ہے. وہ ہیں جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں مسائل کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو کہ انڈیا کو اپنا قریبی جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر خواتین کو ان کے حقوق نہ ملے, اور وہ مطلب کسی قسم کا جو ایک مذہبی رنگ ہے افغانستان کے اندر اس کو, تو ان 7 کھلاڑیوں میں سے صرف 2 ایسے ہیں جو کہ وہاں پہ استحکام دیکھنا چاہتے ہیں. میں شہزاد چودھری صاحب آتا ہوں اب, اور 5 ایسے ہیں جو کہ غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں ان کی کھچڑی بہتر پکتی. اب اس میں رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف ظاہر ہے کہ بات جو ہے دوحہ آپ نے بات کی کہ وہ تعطل کا شکار ہیں. طالبان جو ہیں ان کے بارے میں یہ امریکہ میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے کہ ایروگینٹ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے اور ہم جو ہے
آگے بڑھنا چاہیے، اور یہی چیز جو ہے وہ شورش کو اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ اس کا اظہار آج اشرف غنی نے بھی کیا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ شورش آپ کو بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ اور پاکستان جو بار بار بات کر رہا ہے کہ ہم امن کے لیے ہر ممکن اور حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، آج وزیر اعظم کہہ رہے تھے، وہ کتنا پھر اثر انداز ہو سکتا ہے اور معاون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ 2001 میں ان کی حکومت کو ہٹایا گیا، وہ امریکی فوجی انٹروینشن کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سچویشن جو ہے وہ سٹیٹس کو بحال ہو جائے۔ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اب 20 سال گزر گئے ہیں، وہ چیز اب ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ان 18-19 سال میں اتنی ریزسٹنس کی کہ اب امریکہ کو جانے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ وہ تقریباً کوئی $1 ٹریلین ان کا اس جنگ پہ خرچہ آیا ہے، کوئی 2,500 سے زیادہ لوگ ان کے جو ہیں مارے گئے ہیں، کوئی 4,000-4,500 کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ان کو مارا گیا ہے، کوئی 40-50 ہزار لوگ زخمی ہو گئے ہیں، کوئی 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سویلین کچھ مارے گئے ہیں، کچھ زخمی ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں اب وہ جانے والے ہیں، لیکن کیسے وہ جائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ اس وقت امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت اشرف غنی کی حکومت اس لیے ہے کہ وہ اس سٹیٹس کو کی پیداوار ہیں، اس سٹیٹس کو وہ پرولانگ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ امریکہ کی مدد $4.5 بلین بھی آئے، اور وہ امریکہ کی فوج بھی یہاں پر ہو، اور وہ جو ہیں وہ حکومت کرتے رہیں، اور طالبان بھی آ کر شامل ہو جائیں، 3-4 ان کو وزارتیں دی جائیں گی۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو یہ تو 10 سال 15 سال پہلے ہو جاتا۔ اس لیے وہ لوگ امن کے راستے میں مسلسل وہ روڑے اٹکا رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسی ڈیل ہو جس کے نتیجے کے طور پہ ایک ٹرانزیشنل حکومت بنے اور ان کو جانا پڑے۔ حالانکہ میں اپنے سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ وجود میں آئے جس کو لوئی جرگہ انڈورس کرے۔ لوئی جرگہ افغانستان کا ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی چیز پروویژن نہ بھی ہو تو لوئی جرگہ اس کو کریٹ کر سکتی ہے۔ جیسے جان کیری نے آ کے 4-5 سال پہلے ایک چیف ایگزیکٹو کی پوزیشن کریٹ کر دی، حالانکہ افغانستان کے کانسٹیٹیوشن میں چیف ایگزیکٹو کی پوزیشن نہیں ہے، لیکن لوئی جرگہ نے اس کو کریٹ کر دیا۔ تو لوئی جرگہ ہی ایک انٹرم گورنمنٹ اور ٹرانزیشنل گورنمنٹ کو انڈورس کر سکتی ہے، اس کو کریٹ کر سکتی ہے، اور اشرف غنی صاحب نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ طالبان بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ افغانستان پہ حکومت کریں ایکسکلوسیولی، وہ جو ہیں وہ ان کو ایک انکلوسیو براڈ بیس ملٹی ایتھنک حکومت بنانی ہوگی اور باقی فیکشنز کو اس میں شریک کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو ایک انٹرم ارینجمنٹ سے گزرنا ہوگا، چاہے 2 سال کے لیے ہو، 1.5 سال کے لیے ہو، جیسے بھی ہو، جیسے وہ لوئی جرگہ اس کو کر لے، کریٹ کر لے، اس کو فیصلہ کر لے۔ لیکن اس وقت جب تک امریکہ پریشر نہیں ڈالے گا، کیونکہ امریکی مدد جو فائنانشل ہے اور جو ملٹری ہے اس کے بلبوتے پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر امریکہ ان پہ پریشر ڈالے گا تب وہ ریلینٹ کریں گے اور میں رستم شاہ صاحب آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب شہزاد چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ صورتحال ہے، وزیر اعظم عمران خان کابل جاتے ہیں، ان کا وفد کی اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں تو وزیر خارجہ ہیں، وزیر تجارت ہیں، DG ISI ہیں، ظاہر ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا بھی معاملہ ہے اور دیگر ایشوز بھی ہیں۔ اگر بد اعتمادی جو ہے وہ اس حد تک ہے اور اشرف غنی کے مفادات جو ہیں وہ رستم شاہ محمد صاحب جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے بھی اس چیز کو کہا کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہی اصل میں رکاوٹ ہے، تو پھر یہ اس دورے سے کیا عکس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کو یہ کوشش بہر صورت کرتے رہنا ہے
یعنی ہم افغانستان کے ساتھ دشمنی نہیں لے سکتے، نہ ہمیں کرنی ہے، کیونکہ وہ ایک ہمسایہ ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اور ہمارا تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے، چاہے وہ وزیر خارجہ کے دوروں سے ہوتا ہے یا ہمارے ٹریڈ کے تھرو ہوتا ہے، یا ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جا سکتے ہیں تو جاتے ہیں. تو یہ بہت ایک پازیٹیو چیز ہے اور یہ جاری رہنی چاہیے، کیونکہ آفٹر آل آج نہیں 10 سال 5 سال کو جب بھی موقع ملے گا افغانستان بھی نارملائز ہوگا تو پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہے، سی پیک کے لیے بہت بہتر ہے، پاکستان کی ٹریڈ کے لیے بہت بہتر ہے، وہ ٹریڈ جو کہ سینٹرل ایشیا تک جانی چاہیے اس کے لیے بہت بہتر ہے. دیکھیے سی پیک کو جسے کہتے ہیں، پنجابی کا طریقہ ہے کہنے کا کہ رنگ اس وقت لگیں گے، اٹ ول بگن ٹو فلاور، اس وقت یہ اس کا فلاور ہوں گے جب یہ افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا سے ملے گا. تو یہ جب تک اس کی سپوکس باہر کو نہیں نکلتی تو یہ تو اس کی امپورٹنس ہو گئی. لیکن جو حقیقت پسندی کیا کہتی ہے کہ بدقسمتی سے ایک انتشار کا شکار معاشرہ ہے، وہاں پہ سینٹرل کنٹرول کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ایک ایسا صدر ہے، ایک ایسا بیٹھا ہوا ہے نظام حکومت جو کہ لوگوں کو سب کو قابل قبول نہیں ہے، وہاں پہ ایک جنگ کی کیفیت ہے. اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا تو اس سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں پر تگدو طاقت کے حصول کے لیے، اپنے انفلوئنس کے لیے پیک ٹام کی شکل میں چلتی رہے گی. تو یہ مجھے نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کے جانے سے وہاں پہ ایک امن آ جائے ہوگا. نہیں. میرے پاس چونکہ شہزاد چودھری صاحب ٹائم تھوڑا، میں نے ایک دو سوال کرنے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہو جائیں. اس میں رستم شاہ محمد صاحب کوئکلی، کیا افغانستان کے اندر آپ طالبان کی شورش بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تشدد اور لڑائی بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ دوحہ میں کچھ بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دوحہ میں وہ بالکل سٹرک ہیں، وہاں پہ مجھے بریک تھرو کی کوئی امید زیادہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو کنٹینشس ایشوز ہیں ان پہ وہ پولز اپارٹ ہیں. طالبان کا موقف بالکل مختلف ہے، افغان گورنمنٹ کا موقف جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی میڈیٹرز وغیرہ آپ انڈکٹ کر لیں تو ہو سکتا ہے کچھ بات آگے بڑھے، لیکن اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی بریک تھرو وہاں ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک حقائق کو تسلیم نہ کیا جائے، جو آبجیکٹیو ریئلٹیز کو، گراؤنڈ ریئلٹیز کو تسلیم نہ کیا جائے، بات آگے نہیں بڑھے گی. صرف یہ کہ طالبان آ کر حکومت میں شامل ہو جائیں، یہ ایک ریڈیکولس سی بات ہے، اس کو طالبان کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور سیز فائر وہ اس لیے ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سیز فائر ایکسیپٹ کیا اور اس نے پھر ڈیلیور نہیں کیا تو ہم دوبارہ اپنے والنٹیئرز کو لڑوانا وہ جو ہے وہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. لوگ دیہات کو چلے جائیں گے، اپنے اپنے کام شروع کر لیں گے، ان کو دوبارہ آ کے ان سے کہنا کہ اب ان کو دوبارہ موٹیویٹ کرنا کہ جنگ دوبارہ شروع کریں، وہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیز فائر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تو ہماری تحریک بڑھ جائے گی، ڈیوائیڈ ہو جائے گی، سپلٹ ہو جائے گی. اس لیے کہ بہت سے لوگ اب طالبان کے اندر کی تحریک کے بہت سے لوگ اس کے مخالف ہیں. ان دو وجوہات کی بنا پہ وہ پاکستان کی ایڈوائس کو، پریشر کو بھی نہیں مانیں گے، اور اپنا جو شورا ہے وہ ان کے فیصلے وہ مانیں گے. اور وہ میں رستم شاہ صاحب آتا ہوں، ذرا کوئکلی یہ لے لیں شہزاد چودھری صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ فیصلے نہیں مانیں گے تو جو طالبان کا جو جنگی رد عمل ہے اس کو آپ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے طالبان کا مقصد ہی طاقت کا حصول ہے اور وہ پوزیشن لینا ہے جو کہ ان کی حکومت جس طریقے سے گئی تھی. آپ حکومت کے اندر جو پوزیشنز آف ایمیننس ہے اس کو لینا، اب وہ برابر کی سطح پہ لیتے ہیں جیسے لیتے ہیں، لیکن ان کو وہاں تک جانے نہیں دیا جا رہا بائی دی افغان گورنمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک اور جو چیز ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس اگر کسی زمانے میں تھا اب مکمل طور پر نہیں ہے. اب جب تک ممکن ہے ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کنٹرول میں نہ پہلے کبھی تھے نہ اب ہیں. پاکستان کو اپنے طور پہ افغانستان کی طرف سے جو مشکلات آ سکتی ہیں ان کا دفاع اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے دفاع کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان اور خراب ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا، اور پاکستان کے اوپر اس کے بہت برے اثرات آ سکتے ہیں. پاکستان کو یہ ایشور کرانا ہے کہ ان کو کس طریقے سے کم تر کیا جا سکتا ہے. رستم شاہ محمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے وہ بارڈر بھی اب غیر محفوظ اتنا ہو گیا کہ آئے دن واقعات ہوتے ہیں. ابھی پھر 2 ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، زمین استعمال ہوتی ہے، ٹیررسٹ استعمال ہوتے ہیں.
اب یہ جو صورتحال ہے یہ کیسے، اگر یہی اشرف غنی صاحب ہی رکاوٹ ہیں، طالبان بات نہیں مان رہے ہیں، امریکہ فوج نکالنا چاہتا ہے، تو یہ تو ایک عجیب صورتحال ہو جائے گی۔ جی، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بریک تھرو اسی وقت ہوگا جب پاکستان امریکہ پہ دباؤ ڈالے گا، امریکہ کو ایڈوائز کرے گا، امریکہ سے ریکویسٹ کرے گا کہ آپ افغان حکومت کو یہ تھریٹ کر لیں کہ اگر وہ ٹرانزیشنل ایک انٹرم یا ٹرانزیشنل حکومت بنانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے اور طالبان سے اس موضوع پہ بات نہیں کرتے تو ان کی جو ایڈ ہے وہ کاٹ دیں گے یا ان میں کمی کر دیں گے۔ اور فوج تو واپس بھی ویسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کر لیا کہ 15 جنوری تک افغانستان میں صرف اس کے بعد 2500 امریکی فوج رہے گی۔ تو اگر یہ پریشر آئے گا تو اشرف غنی جو ہے وہ اس پہ دباؤ بڑھے گا اور وہ آگے بڑھیں گے، اور کچھ کمپرومائز، کچھ کنسیلیشن کی طرف وہ بڑھیں گے۔ اگر یہ پریشر نہیں آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیل میٹ پرولانگ ہوگا اور وہاں پہ اسپائک ہوگا وائلنس میں، اور اس کے اثرات جیسے کہا گیا کہ پاکستان پر بھی پڑیں گے، سارے ریجن پر پڑیں گے۔ اچھا، اس میں شہزاد چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے وزیر اعظم آج گئے ہیں تو یہ تو پھر معاملہ جو ہے جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ملاقات ہو گئی، تصویریں بن گئیں، ایک اچھا منظرنامہ سامنے آ گیا۔ جی بالکل، دیکھیے ان کا انٹرسٹ ہے افغانستان کا بہت ہی امیجیٹ ٹرم کے اندر کہ یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو معاہدہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے۔ 10 سال تک پاکستان نے آفر کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر دیں گے۔ اس سے بھارت کے ساتھ جو ان کی ٹریڈ ہے افغانستان کی وہ جاری رہے گی پاکستان کے تھرو۔ یہ ان کا امیجیٹ انٹرسٹ ہے اور ان کا ایک طرح سے جسے کہتے ہیں ایک نیشنل انٹرسٹ، وائٹل انٹرسٹ، نیشنل نازی وائٹل انٹرسٹ ہے، تو وہ اس کو ضرور ان کو حاصل ہو جائے گا۔ پاکستان یہ ایک نیکی کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ۔ دوسرا، جیسا میں نے کہا، کبھی کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، پاکستان کو بہر صورت یہ جو دروازہ ہے اس کے اوپر کھٹکھٹاتے رہنا ہے، یہ ناک کرتے رہنا ہے۔ اس کو کھولنا ہے تو اس کے بعد ہی پاکستان کے اندر امن بھی آ سکتا ہے، اگر وہاں پہ امن ہوگا، اور پاکستان کے ٹریڈ کی آپشن بھی کھل سکتی ہیں۔ پاکستان کی جو پروگریسو، جو اچھی بہتر مستقبل ہے معاشی طور پر، اس کا تعلق افغانستان کے امن کے ساتھ ہے، اور پاکستان کو امن حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک کوشش ہے، یہ کوشش بہت دفعہ ہوگی۔ پاکستان کا کوئی اثر نہیں ہے طالبان کے اوپر۔ طالبان اللہ کرے کہ وہ سمجھ جائیں اس بات کے اوپر، میں ایگری کرتا ہوں محمد صاحب سے کہ وہ الٹیمیٹلی شاید امریکہ ہی مجبور کرے اشرف غنی کو کہ ان کے اپنے نظام میں، اپنی سوچ میں تبدیلی کرو، تاکہ کوئی نہ کوئی ان کے لیے بھی جگہ بنے، اور جگہ بنے گی تو پھر یہ مل کے افغانستان میں کوئی حکومت کا نظام بنے جس سے کہ امن کی طرف جانے کا ایک اور قدم ملے گا۔ لیکن اس میں رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا، عبداللہ کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اشرف غنی تو اپنی جگہ، لیکن عبداللہ بھی تو ایک پوزیشن کے اوپر ہیں، اور پھر اس ساری صورتحال جو ہے اس کا بھی ان کو سربراہ بنایا ہوا ہے، تو آپ ان کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں مضبوط اس حوالے سے؟ نہیں، عبداللہ بھی اسی سٹیٹس کو کی پیداوار ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی پارٹی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اشرف غنی کی تو کوئی پارٹی ہے نہیں، عبداللہ کی تو کوئی پارٹی ہے، وہ بھی اس نظام کی پیداوار ہیں، اس نظام کی وجہ سے ان کو یہ عہدہ ملا ہے، تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ یہ موجودہ جو سٹیٹس کو ہے یہ پرولانگ ہوتا رہے، اور کچھ نہ کچھ طالبان سے ریکنسیلیشن کی بات ہوتی رہی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرانزیشنل یا انٹرم گورنمنٹ بنے گی تو نہ صرف اشرف غنی کو بلکہ عبداللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو جانا ہوگا۔ تو یہ بات ان کو اچھی طرح آیا ہے، اس لیے اشرف غنی کے ساتھ ان کے اختلافات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جب وہ طالبان کی بات آتی ہے اور جب ان کے مستقبل کی بات آتی ہے اور ان کی پریویلیجز اور پرکس اور کنٹرول اور پاور کی بات آتی ہے، پھر دونوں جو ہیں دیر از اے کنورجنس آف پرسیپشن، دونوں میں ایک کنورجنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طرح طول پکڑتا رہے اور وہ اپنے 5 سال پورے کریں۔ رستم شاہ صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔